बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत के हवाले से। जाली डोमिसाइल केस की समाअत की गई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा इज़हारुल हसन जो है वो आज अदालत में पेश हुए। आपको ये भी बताते चलें कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो हैं वो भी शहरियार महर साहब, उनकी जानिब से आज दलाइल भी दिए गए। अदालत ने इस्तफसार भी किया कि आया कितने डोमिसाइल ऐसे हैं जो जाली होने की बुनियाद पर कैंसिल किए गए हैं, या अगर उनकी बुनियाद पे कोई एडमिशन लिया गया हो, कोई नौकरी हासिल की गई हो, तो फिर उसका क्या बना, यानी किस तरीके से उस पर एक्शन लिया गया। ये तमाम बातें हुई हैं। अदालत में क्या हुआ, केस इस वक्त किस पोजीशन पे है, ये तमाम बातें हम करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम इज़हार भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। इज़हार भाई, मुझे बताइएगा कि ये जो समाअत है इसमें यानी आज जो इसकी समाअत हुई है, इसमें एक दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को अलग कर दिया गया है और आपका केस जो है अब वो अलहदा जो है उस पर दलाइल लिए जा रहे हैं, सुना जाएगा। इस हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ये इशू मैं 2015 से सिंध असेंबली में उठा रहा हूँ और इस बारे में मैंने खुतूत भी लिखे हैं, लेकिन मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं रिलीफ के लिए हैसियत वकील खुद अदालत चला गया। बेसिकली ये मुकदमा कोटा सिस्टम के अंदर कोटे का है। पहली चीज तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि हम खुद कोटा सिस्टम के निफाज के खिलाफ है, लेकिन बहुत तहकीक के बाद मेरे सामने ये राज आश्कार हुआ कि ये 40% जो हमारा है ये एक्चुअली 12 रह गया है, जिसमें तमाम कौमियतें शामिल हैं। मुझे आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है इज़हार भाई, एक मिनट जरा रुकिएगा। एमसीआर से मैं कहूँगा जरा आवाज यहाँ बढ़ाएं। क्या करूँ मैं, मुझे भी आपकी आवाज मेरे भाई हल्की आ रही है। जी 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 इज़हार भाई बोलिएगा। जी, तो मैंने ये गुजारिश कर रहा था कि ये 40% भी हमारा जो है वो अब सुकड़ कर सिर्फ 12 रह गया है जी। और जब ये 12 में जबकि तमाम कौमियतें शामिल हैं जो कराची में रहती हैं, तो फिर इस पिटीशन का मकसद मैंने जब मतलब इसको डिग आउट किया तो मुझे ये पता चला कि उस 40% में भी जाली डोमिसाइल और पीआरसी बनकर जो हमारा 38-40% है वो भी हाईजैक हो रहा है जी। तो ये मैंने पिटीशन फाइल की। इस पिटीशन की मैं समझता हूँ आखिरी मरला है, शायद अगली जो हेयरिंग होगी वो फाइनल होगी। और आज जो दलाइल दिए गए, हुकूमत ने कोई कमेटी बनाई है जिसको मैंने मुस्तरद किया कि वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह दूध की रखवाली के लिए आपने बिल्ले को रख दिया हो कि जो लोग जाली डोमिसाइल बना रहे हैं वही जाली डोमिसाइल चेक भी कर रहे हैं। तो अब अदालत ने मेरे दलाइल के लिए अगली पेशी का वक्त दिया है। हुकूमत के और दीगर लोगों के दलाइल कंप्लीट हो गए जी। अब इंशाअल्लाह मैं अपने इख्तितामी दलाइल के साथ अदालत के फैसले का मुंतज़िर रहूंगा। सर ये बता दीजिएगा कि जब अदालत ने इस्तफसार किया कि कितने डोमिसाइल जाली बनाए गए हैं और उन पर क्या एक्शन लिया गया है, तो उसका क्या जवाब दिया गया सर? जी, इसका कोई जवाब नहीं था सिंध हुकूमत के बाद, क्योंकि जाली डोमिसाइल चेक करने का मैकेनिज्म ही नहीं है। असल मैकेनिज्म तो डेटाबेस है और डेटाबेस है नहीं। तो मेरी दरख्वास्त में ये भी है कि तमाम डोमिसाइल्स को नादरा से इंटैक्ट कर दिया जाए ताकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी आसान हो, डुप्लीकेशन का भी आसान हो और कोई इसमें मेलाफाइडी या कोई फोर्जरी करता है तो वो भी नादरा डिटेक्ट कर सके। गवर्नमेंट सिंध के पास फिलहाल कोई मैकेनिज्म नहीं। अच्छा सर, ये बात भी की गई कि एडमिशन्स के लिए और नौकरी के लिए सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी पीआरसी की जरूरत है, डोमिसाइल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीआरसी तो बनता ही डोमिसाइल के बाद है जी। खाली पीआरसी तो कहीं भी नहीं बनता। हमारे जो एडवोकेट जनरल साहब थे, ये उसका काउंटर है मेरा जी। कि वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। तो हुकूमत के हर इश्तिहार में डोमिसाइल और पीआरसी दोनों क्यों लिखा जाता है?
पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर डोमिसाइल पीआरसी क्यों लिखा जाता है? अभी पिछले हफ्ते बेनजीराबाद का ऐड आया है, आप देख लीजिए, उसमें लिखा है डोमिसाइल पीआरसी बेनजीराबाद वाले राब्ता करें। मलिर का इश्तिहार आया है, उसमें लिखा है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल जरूरी है, पीआरसी भी जरूरी है, और पीआरसी तो बनेगा तब जब आपके पास डोमिसाइल होगा। डोमिसाइल नहीं है वो तो खाली पीआरसी के हवा में बनाएंगे। अच्छा, ये जो मुफस्सिल रिपोर्ट कही जा रही है कि जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट दी गई है जिसमें तमाम चीजें तफसील से बयान कर दी गई हैं, सर ये रिपोर्ट आपने देख ली है? आपको मिल गई है इसकी कॉपी? जी मुझे मिल गई। अच्छा, तो सर ये रिपोर्ट क्या कहती है कि इसमें इस हवाले से कितने ये रिपोर्ट ये कहती है जनाब कि खैरपुर, कंदकोट, कश्मीर और जामशोरों में 150 डोमिसाइल डाली है, जिसको हुकूमत ने चेक किया है और आला कौम को भेज दिया कि उस पर एक्शन लिया जाए, जो कि मेरी पिटीशन से जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कश्मीर, कंदकोट, जामशोरो, खैरपुर का मुकदमा नहीं है। मेरा मुकदमा अर्बन सिंध वर्सेस रेस्ट ऑफ सिंध है, क्योंकि मेरा कोटा अर्बन और रूरल है। तो मेरे तो पूरे इस किस्से में जिक्र ही नहीं है, और वो 150 की बात कर रहे हैं। मैंने अदालत को ये बताया कि ऐसे हजारों डोमिसाइल और पीआरसी हैं जो कि जाली हैं, जिसकी स्क्रूटनी 2008 से होनी है, जिसके लिए मैंने जुडिशियल कमीशन का मुतालबा किया है। अच्छा सर, ये जो डोमिसाइल पीआरसी और इनकी जो स्क्रूटनी की जाएगी 2008 से मुतालबा किया गया है, यानी उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा? क्योंकि देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितने मैंने एविडेंसेस निकाले हैं उसमें 2008 से जो डोमिसाइल और पीआरसी बन रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बंगलिंग है, फोर्जरी है। अगर ये 10-12 साल का रिकॉर्ड अगर आ जाता है तो हो सकता है कि फिर हम 2008 से पहले की भी दरखास्त करें। अब इज़हार भाई ये भी बता दीजिएगा कि यानी ये जो 4 अजला की इस वक्त रिपोर्ट दी गई है, तो आपका कहना यह है कि आपकी पिटीशन में इन अजला का कोई जिक्र नहीं था। आपने किन अजला के हवाले से ये पिटीशन फाइल की थी? देखिए, मैंने कोटा सिस्टम को जो बरकरार है, मैंने अपने हिस्से का कोटा मुतालबा किया है। अब मेरा कोटा है कराची, हैदराबाद और सक्खर का, और कराची, हैदराबाद, सक्खर में रहने वाले महाजिरों के साथ यहाँ के मकामी सिंधी, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, बलोच, गिलगिती, कश्मीरी, जो यहाँ नस्ल दर नस्ल से आबाद हैं, जिनका जीना मरना यहाँ है। हमारा कोटा तो 40% ही सारी कौमियतों का कोटा है, जबकि 60% कराची, हैदराबाद और सक्खर के अलावा का कोटा है, जिसमें बाकी कौमियतें शायद 1% भी नहीं है। तो मैं तो अपनी इस कौमियतों के गुलदस्ते का 40% मांग रहा हूँ, जो कि बदकिस्मती से 12 रह गया है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि अब क्या समझते हैं इसमें मजीद एविडेंसेस और चीज़ें जो हैं वो कितना टाइम तकरीबन लग सकता है इस केस को फैसल होने में? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत मेहनत से अदालत को पहले दिन ही तमाम एविडेंसेस, लॉज और प्रूफ हमने दे दिए थे, और कोरोना की वजह से ये 6 माह मुकदमा नहीं चला। मुझे टोटल इस मुकदमे को फाइल किए हुए 15 महीने हुए हैं, जिसमें से 6 महीने समझ लें आप कोरोना के निकाल दें, तो मेरा ख्याल अगली हेयरिंग फाइनल होगी और ये हाई कोर्ट में बेहतरीन मुकदमा होगा जो जल्द अज जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। अच्छा सर, अब कुछ बात पाकिस्तान स्टील के हवाले से भी करना चाहूँगा मैं। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क्या स्टैंस है कि क्या ये जो 4,500 मुलाजमीन को निकाला गया है, क्या ये दुरुस्त है? ठीक है, 23 लाख रुपए औसतन दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, इनको बरतरफ कर दिया जाना चाहिए, या बहसीत इत्तेहादी जो है आप इस फैसले से इख्तिलाफ करते हैं? बिल्कुल, बहसीत इत्तेहादी हम इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करते हैं, और काबीना में गालिबन अमीन अल हक साहब ने ये बात उठाई भी है, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान स्टील
ایک بہت منافع بخش ادارہ ہے اور بن سکتا ہے. آج بھی یہ ادارہ جس کے اندر مزدوروں کے علاوہ یہاں کی مینجمنٹ کی 15-15 لاکھ روپے ماہانہ آج بھی تنخواہیں ہیں, اور یہ ادارہ کوئی 17,000 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے, جس کی مالیت ہی اتنی ہے کہ شاید اس قیمت کے اندر اس جیسی کوئی مزید 50 اسٹیل مل لگ جائیں. تو کیوں نہ اس ادارے کو بچانے کے لیے پہلے بھی یہ رشیا کے تعاون سے عمل میں آیا تھا, تو ابھی بھی غیر ملکی کمپنیاں اس کو نہ صرف چلا سکتی ہیں بلکہ یہ مالی منافع کا سبب بن سکتا ہے. تو ہماری وفاقی حکومت کی جو موجودہ حکمت عملی ہے اس معاملے میں جو ان کو فیڈ بیک ہے, اور اس معاملے میں جو اسٹیل مل کو نجکاری کرنے کا عمل ہے, میں سمجھتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ اسے ملازمین کے خلاف تصور کرتی ہے, شہر کے خلاف تصور کرتی ہے, اور ایک منافع بخش ادارہ جس کو بہتر حکمت عملی کے ذریعے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس ادارے کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی پاکستان کی معیشت کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا خواجہ ظہر الحسن صاحب, جب لاہور میں پریس کانفرنس کی گئی تو اس میں سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ جو وعدے یا جو 13 نکات جن کی بنیاد پہ ایگریمنٹ ہوا تھا یا معاہدہ کیا گیا تھا وفاقی حکومت کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ان میں سے ایک نقطے پہ بھی عمل نہیں ہوا. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پس منظر بیدار ہے ماشاءاللہ, لیکن بدقسمتی یہ کہ جو ان کے ساتھ ٹیم ہے وہ ٹیم فارچونیٹلی براہ راست وزیر تعینات ہو گئی ہے جو شاید امور حکومت کا انہیں تجربہ نہیں ہے, اور اس وجہ سے بہت سارے معاملات میں ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی جو وزیروں کی ٹیم ہے اس کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہمیں بڑا شفقت کا سامنا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری پالیسیز میں جہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور وہیں پر انکم کے بہت سارے مطالبات جس میں یونیورسٹی ہے, میرٹ کا قیام ہے, وفاقی اداروں میں نوکری ہے, پولیس میں اسکروٹنی ہے, جعلی ڈومیسائل پہ ہم نے نیب کو بھی خط لکھوایا تھا, 140A ہے, اسی طریقے سے سینسز ہے, تو وہاں پر بھی ہمیں زیادہ تر کامیابی سے ہم ہمکنار نہیں ہو پائے اور تقریباً 2.5 سے 3 سال کا عرصہ گزر گیا. تو جہاں صوبائی حکومت کی تباہ کاریوں, مظالم, نسل پرستی, تعصب پر بات ہوگی تو ظاہر بحثیت اتحادی ہمارے پاس ہمارے دوستوں کی تعریف کرنے کے لیے بھی الفاظوں کا ذخیرہ اتفاق سے نہیں ہے. تو سر مطلب ان تمام چیزوں کے باوجود بھی حکومت کا حصہ اور اس کی سپورٹ جاری رکھی جائے گی؟ کیا کریں پھر اس کے بعد کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیں. اچھا تو سر کیا امید رکھے کراچی والے کہ کچھ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر پلان جو ہے اس کو تقریباً 700 ارب روپے کی لاگت سے جو ہے اس کو بدلا جائے گا. امید کر سکتے ہیں سر کہ آنے والے وقتوں میں اس پر عمل درآمد ہوگا؟ میں صرف یہ بات امید رکھتا ہوں کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ کراچی کے انفراسٹرکچر کا نہ صرف پرائم منسٹر پاکستان نے کیا بلکہ آرمی چیف صاحب کو تشریف لائے, اور پچھلے 5 سال میں ملتان, فیصل آباد, سیالکوٹ, بھاولپور سمیت کراچی سے پنجاب کے بہت سے علاقے بشمول اسلام آباد وہ کئی گنا آگے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں, اور جو شہر اس ملک کو 65% ریونیو دے رہا ہو وہ اس ملک کے 65ویں نمبر پہ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک الارمنگ ہے, اور جہاں تک امید کی بات ہے تو جب تک سانس باقی ہے امید باقی ہے, لیکن حقیقی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے بڑی تلخ ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ خواجہ ظہر الحسن صاحب, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. سر آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, تھینک یو سر, بہت شکریہ.
नाज़रीन, इसी उम्मीद पर कि कराची के लिए जो है ना बहुत कुछ काम जो कि पाइपलाइन में है, ख़ास तौर पे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो कि प्लान किया जा रहा है कि उसे तब्दील किया जाएगा, सीवरेज की लाइनें डाली जाएंगी और कोई छोटी मोटी रकम से नहीं बल्कि 700 अरब रुपए इस मद में खर्च होने हैं। NDMA की जानिब से भी इस हवाले से फंड्स रिलीज़ होने हैं। इसके अलावा K4 का मंसूबा है जिससे वापडा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाएगा। इसके अलावा और मज़ीद जो मंसूबे हैं उन पर भी कोशिश यही की जा रही है कि और उस पर ये जो अब इस हुकूमत के 2.5 साल रह गए हैं उस पर काम मुकम्मल किया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, वक्त बताएगा कि कहाँ तक काम होता है और कराची वालों को कितना रिलीफ मिलता है। यहाँ पे नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात की जाए तो बहुत से यू टर्न्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं। इन्हीं में से एक यू टर्न जो है वो ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान स्टील के 4,500 मुलाजमीन को अचानक से बरतरफ कर देना, यानी ये कह के कि उनको गोल्डन हैंड शेक दिया जा रहा है और 23 लाख रुपए फ़ी कस जो हैं वो अदा किए जाएंगे। लेकिन ये भी सोच लेना कि आजकल के दौर में जब रोज़गार नहीं है तो उस वक्त इतने मुलाजमीन को एक साथ बरतरफ कर देना, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मुस्तकिल ये कहा गया कि इस पाकिस्तान स्टील मिल को चलाया जाएगा, इसे किसी सूरत बेचा नहीं जाएगा, किसी मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, ये और दूसरे बहुत से मामला हैं जिस पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी सर, सबसे पहले तो अल्लाह का करम सर मैं ठीक हूँ। सबसे पहले जो सर इस वक्त सबसे अहम मसला है जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, पाकिस्तान स्टील का, इस हवाले से मैं सर जानना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है पाकिस्तान स्टील के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से धरना भी दिया गया और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया गया। फिर बाकायदा मुज़ाकरात हुए और अब जो सियासी जमातें हैं वो अब मुज़ाकरात कर रही हैं पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमी से। आप नहीं डॉक्टर साहब, इसकी पहले तो हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया और ये स्टील मिल पाकिस्तान में रशिया की मदद से कायम की गई और ये स्टील मिल 90s में ये लॉस में चली गई जिस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट थी। फिर एक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई और ये उस वक्त कर्नल अफजल को मरूम हैं हो गए वो बेचारे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको लगाया गया और उन्होंने इसको टर्न अराउंड किया और 2006-7 में ये स्टील मिल प्रॉफिट में आ गई जो कि अरबों रुपए का प्रॉफिट दे रही थी। फिर सिविलियन गवर्नमेंट आ गई 2008 में और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आई उन्होंने कुछ 4,500 लोगों को मज़ीद इंडक्ट किया। उसी तरह जिस तरह PIA में उन्होंने एरियर्स के साथ 7,000 लोगों को इंडक्ट किया था और उनके एरियर्स भी दिए थे जिसकी वजह से PIA के भी पट्टा बैठ गया। और इसी तरह स्टील मिल जो कि प्रॉफिट में थी 4,500 लोगों को जब इन्होंने इंडक्ट किया तो उसके बाद ये मिल तो आहिस्ता आहिस्ता लॉसेस में जानी शुरू हो गई। फिर जो टेम्परेरी लोग थे उनको परमानेंट कर दिया गया और जो परमानेंट थे उनको प्रोमोट कर दिया गया बगैर मेरिट को देखे हुए। और सिविलियन गवर्नमेंट में 2008 से 2013 तक ये स्टील मिल जो है तबाह बर्बाद होके बंद होने जा रही थी। 2013 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो 2 साल उन्होंने बामुश्किल इसको लॉसेस में चलाया। 2015 में स्टील मिल बंद हो गई। इस स्टील मिल पे जो गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ है अभी तक 500 अरब रुपए। तो PTI की गवर्नमेंट और हम ये समझते हैं कि एक ऐसा इदारा जो बिल्कुल तबाह बर्बाद होके पॉलिटिसाइज होके बंद हो चुका है उसके ऊपर उसको किस तरह कैसे उसको फंडिंग की जाए, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त फंड्स की शॉर्टेज है और जो लोन्स और जो जिस तरह ये करप्ट लोगों ने नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने जो इस मुल्क को खा गए उसके बाद हम ये समझते हैं कि
اس ادارے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو گولڈن شیک ہینڈ دے دیا جائے. اور ابھی تو 9,500 10,000 لوگ ہیں جس میں سے 4,500 ان لوگوں کو گولڈن شیک ہینڈ دیا گیا ہے جو ٹیمپری تھے یا جن کو زبردستی یہاں پہ پولیٹیکل بنیاد کے اوپر پولیٹیکل ایفیلیشن کے اوپر رکھا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر مناسب طریقہ ہے. اس کو پرائیویٹائز بھی کیا جا سکتا ہے آگے چل کے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شوکت عزیز صاحب نے جب اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی اور ایک کنسورشیم کو دینے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیئر کیا, انٹروین کیا اور وہ پرائیویٹائزیشن کو روک دیا گیا. اگر یہ اس وقت پرائیویٹائزیشن ہو چکی ہوتی تو آج یہ اسٹیل مل شاید چل رہی ہوتی. ویسے بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں ان کو سب کو جو ہے نا پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. جس طرح آپ دیکھیں کہ بینک سے ایک زمانے میں جب ٹیک اوور کر لیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, بھٹو صاحب نے, اسی طرح ایجوکیشن اور مختلف انڈسٹری کو ٹیک اوور کر لیا, ان کا ستیہ ناش ہو گیا. گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک مناسب طریقہ ہے کہ 23 لاکھ روپے پر امپلائی ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیا جا رہا ہے. اور اس چیز کو دوبارہ میرا خیال ہے پرائیویٹائز کر کے, اور آبویسلی کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے بندہ آتا ہے جو اس کو ٹیک اوور کرتا ہے یا انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ اس اسٹرکچر کے ساتھ نہیں چلا سکتا. اور جو جس قسم کی یونینز ہیں وہ یونین بہت زیادہ اسٹرانگز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک مناسب طریقہ ہے اور اس میں سندھ گورنمنٹ کو بھی ساتھ دینا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اسی کی وجہ سے یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. سر یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ادارے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, یعنی خاص طور پہ ایسے ادارے جو کہ منافع بخش ہو سکتے ہیں جنہیں اگر چلایا جائے تو صحیح طریقے سے, سر پھر دوسری جانب یہ بھی ہے, آپ نے سندھ حکومت کی بات کی تو سندھ حکومت نے تو اب دعویٰ کر دیا ہے کہ 17,000 ایکڑ اراضی جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے جس کی مالیت اچھی خاصی ہے, اور اسے جب پاکستان اسٹیل کا سودا کیا جاتا ہے تو شاید ان اثاثوں کی ویلیو نہیں دیکھی جاتی. سر یعنی اگر یہ ادارے فعال ہو جائیں, اس میں پراپر لوگ, پراپر پروفیشنلز اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں, جس طرح اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ اس کو چلانے کا بہت آسان فارمولہ ہے کہ اس میں پراپر لوگ لگائے جائیں, آپ نہیں سمجھتے سر یہ ادارے منافع بخش ہو سکتے ہیں, یہ حکومت کو فائدہ دے سکتے ہیں, لوگوں کے روزگار کا سبب بن سکتے ہیں, جو آپ کی حکومت کی طرف سے دعوے کیے گئے تھے, بجائے اس کے کہ ان اداروں کو بیچ دیا جائے, اونے پونے اس کی قیمت لگوا لی جائے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ جی دیکھیں, اسٹیل مل تو ہمارے زمانے میں تو نہیں بک رہی تھی, بیچ رہے ہیں ہم ابھی. وہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ بھی مجھے نہیں معلوم, مگر آپ دیکھیں جس زمانے میں شوکت عزیز صاحب نے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی. اور ویسے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ادارے چلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم ادارے چلائیں, ہم PIA چلائیں, ہم آپ اسٹیل مل چلائیں, ہم دوسرے اور ادارے چلائیں. آپ دیکھیں بڑی سکسیسفل جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے. آپ بینکس دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, جب سے یہ پرائیویٹائز ہوئی ہیں کتنا زبردست پرفارم کر رہے ہیں, پروفٹ پہ بھی چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں تمام اداروں کو جو گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. ہاں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اس میں بہت بہتر بڈ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مل سکے. اور یہ ادارے ہم نہیں چلا سکتے, نہ چلانا چاہیے ہمیں, کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. آپ دیکھیں نا, میں نے ابھی آپ کو پوری ہسٹری بتائی سے اسٹیل مل کی, 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی نے کیا کیا, پھر نون لیگ کی گورنمنٹ نے کیا کیا. اب ہم آئے ہیں تو ہم نے اس کو کہیں تو سولوشن نکالنا تھا, اس کو سیٹل کرنا تھا, ایک ٹھکانے لگانا تھا, وہ ہم نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ہے. اور جہاں تک دیکھیں تعلق ہے ابھی سندھ گورنمنٹ کا, تو انہوں نے تو سیاست کرنی ہے, وہ بنڈر آئلینڈ پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. 73 ایئر سے یہ بنڈر آئلینڈ اسی طرح پڑا ہے. جب گورنمنٹ آف پاکستان نے PTI کی گورنمنٹ نے اس میں انیشیٹو لینے کی کوشش کی کہ ایک راوی شہر بنا رہے ہیں اور ایک بنڈر آئلینڈ بنا رہے ہیں, یہ بنڈر آئلینڈ یہیں پہ رہے گا, یہ جزیرہ جو ہے کراچی میں ہی رہے گا, یہ ڈیولپ ہوگا, اس سے امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, اس سے ٹیکسز جنریٹ ہوں گے. یہ ٹیکسز گورنمنٹ آف سندھ کو جائیں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو جائیں گے. آپ کے پاس ڈالرز آئیں گے باہر سے, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, اس سے ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوگی, ہماری اکانومی بہتر ہوگی. یہ سمجھنے کی بات ہے, اس کے اوپر
سیاست کی جا رہی ہے. آپ نے جولائی میں ایک NOC دے دیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو, تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے بیسس پہ یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو بیٹھ کے اس کو سولوشن نکالنا چاہیے ان دا انٹرسٹ آف پاکستان. اب سر جب بات کی جاتی ہے دعووں کی تو سر پاکستان اسٹیل کے حوالے سے دیکھیں تو بڑے دعوے کیے گئے. نہ صرف آپ کے ماہر اقتصادیات آپ کے منسٹر اسد عمر صاحب نے دعویٰ کیا کہ کسی صورت جو ہے نا کسی ایک ملازم کو نکالا نہیں جائے گا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیل مل کو چلایا جائے گا. صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب نے کہا کہ اسٹیل مل کو چلایا جائے گا. سر لیکن یو ٹرن لے لیا گیا. اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دیکھیں اسٹریٹجی ہوتی ہے مختلف. جب آپ کسی بھی گیم پلان میں جاتے ہیں تو ایک اسٹریٹجی پلان اے کے ساتھ جاتے ہیں, پلان اے ورک آؤٹ نہیں ہوتا تو پلان بی اور پلان سی. یہ اسٹریٹجی کے حساب سے جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں اس کو یو ٹرن نہیں کہا جا سکتا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یو ٹرن ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک سکسیس چاہیے ہر چیز میں. جب آپ صبح نکلتے ہیں یا آپ اپنا منتھ پلان کرتے ہیں یا اپنے کیریئر پلان کرتے ہیں تو اس میں ایک دم جو ڈے 1 پہ جب کیریئر پلان کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اچیو کر لیں. جب وہ چیز اچیو نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کسی اور ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیل مل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بند اسٹیل مل پہ آپ 9,500-10 ہزار لوگوں کی سیلری دیتے رہیں گے؟ کہاں سے آئے گی سیلری؟ آپ دیکھیں اس ملک میں بڑا المیہ ہے یہ کہ ریلوے نقصان میں تھی, PIA نقصان میں تھی, وابڈا نقصان میں, آپ کا اسٹیل میں نقصان میں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو کہ 4,000 ارب روپے کا ریونیو جنریٹ کرتی ہے, جس میں سے 480-485 ارب روپے پینشن میں چلے جاتے ہیں, ڈیٹ سروسنگ میں جاتے ہیں, ڈیفینس میں جاتے ہیں. یہ ملک چلے گا کیسے اگر ہم اسی طرح ڈیفینڈ کرتے رہیں, اپنے گورنمنٹ کے ہر فیصلے کو کرٹیسائز کرتے رہیں اور اس کے خلاف بات کرتے رہیں گے تو یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. آپ سب نے, تمام ٹی وی میڈیا نے, اینکرز نے یہ سمجھنا ہے کہ لاجک کے اوپر اگر چیز جاتی ہے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جاتی ہے تو اس کو آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ اگر 4 لوگ یا 2,000 لوگ یا 200 لوگ اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جائیں. نہیں, ہم نے لاجک کے ساتھ اور اپنے ایمانداری سے اپنی ضمیر کو حاضر و ناظر جان کے وہ بہترین فیصلہ کرنا جو اس ملک کے لیے بہتر ہو. سر اس وقت جبکہ PDM کی تحریک جو ہے نا وہ بھی چل رہی ہے, جلد سے بھی کیے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا تک نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو مستعفی ہو جانا, یعنی یہ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسے وقت میں کچھ فیصلے محتاط ہو کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا کہیں گے سر آپ؟ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کل آپ نے اسحاق ڈار کا انٹرویو سنا ہوگا ہارٹ ٹاک میں جی, اور اس میں جو اینکر تھا اس نے صاف کلیئر الفاظ میں یہ کہا کہ یورپین یونین کا جو انڈیپینڈنٹ اوپینین ہیں, جو آبزرور یہاں آئے تھے, کہ کریڈیبل الیکشن ہوئے اور PTI کی گورنمنٹ, عمران خان کی گورنمنٹ ایک کریڈیبل گورنمنٹ ہے, جمہوری طریقے سے آئی ہے. یہ تو ان کی خواہشات ہیں, ان کی خواہشات پہ تھوڑی حکومتیں چلی جاتی ہیں. ہم نے جب دھرنا دیا تھا تو ہمارے پاس ایک سالڈ ریزن تھا, ہم نے کہا تھا 4 حلقے کھول دیں. اس کے لیے بھی ایک پروسیس کو فالو کیا گیا. یہ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ بھائی, اگر سلیکٹڈ آپ سمجھتے ہیں, آپ نے کتنی پٹیشن فائل کی ہے؟ آپ سے زیادہ پٹیشن تو ہم نے فائل کی. عمران خان صاحب نے پہلے دن پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم سارے حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں, آپ آئیں تو بتائیں کس حلقے میں کیا گڑبڑ ہوئی. آج تک یہ کسی حلقے کے حوالے سے نہیں آئے. یہ تو ایک رونا گانا ہے. آپ سمجھ لیں ایک کرمنل مفرور لندن میں بیٹھ کے وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں پشاور کا جلسہ دیکھیں, فیل ہو گیا. کراچی کا جلسہ, کوئٹہ کا جلسہ, ملتان کا جلسہ. لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ان کا نیریٹو اپنے اداروں کے خلاف, جب بھی یہ گورنمنٹ میں آئے انہوں نے ہمیشہ اداروں کو خریدنے کی کوشش کی, انہوں نے اداروں کو پولیٹیسائز کر دیا. دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی ہو, دونوں پارٹی جان کی دشمن تھی. ہیلی کاپٹر سے تصویریں پھینکتے تھے, ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات کرتے تھے, گلا کاٹنے, گلے سے پکڑنے کی بات کرتے تھے. آج یہ مفادات کے لیے, آج یہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, آج ابوؤں کے پیسے کو بچانے کے لیے بچے سامنے لائے گئے. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو مریم نواز کی وجہ سے اتارا گیا تاکہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. یہ سامنے ایک ہیں, پیچھے سے یہ بالکل الگ ہیں. اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے پروگرام کیے کووڈ کے اوپر. جس وقت فیبری مارچ میں جب کووڈ کا اسٹارٹ ہوا, سندھ گورنمنٹ نے بڑے بڑھ چڑھ کے جی
لاک ڈاؤن کرتے ہیں، کراچی کو لاک ڈاؤن کر دیا، کراچی میں ساری جگہ پولیس کھڑی تھی، گاڑیاں نہیں چل سکتی تھی، میں ایم این اے ہونے کے ناطے میں اپنی گاڑی نہیں نکال سکتا تھا، پولیس مجھے روکتی تھی، حالانکہ یہ غلط تھا لا علمی کی بیسس پہ۔ اس وقت اتنا زبردست آپ کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ اپنا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور جب پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم انڈسٹری کو کھولنا چاہتے ہیں، ہم انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں، پٹارے داروں کو بھی روزگار دینا چاہتے ہیں، کورونا کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی روزگار کا فراوانی، اور روزگار اگر نہیں ہوگا تو کورونا سے زیادہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ آج دیکھیں الحمدللہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا متقد ہو گئی ہے کہ پاکستان نے کیسے اب کورونا پہ قابو کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اسی نے ہدایت دی، اسی کی ہدایت کے مطابق ہم نے عمل کیا، اور آج جب کورونا کی سیکنڈ ویو آ رہی ہے تو آپ دیکھیں یہ جلسے کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے، کس چیز کے لیے، کیا نیریٹو ان کا، کیا کہنا چاہتے ہیں، آج تک کوئی چیز ثابت نہیں کر پائی ہے، صرف اس کے سلیکٹڈ اور یا یہ کہ اداروں کے خلاف بات کرنا، اور ان کے جلسوں میں کیا چیز ہے، کیا پلان ہے ان کے پاس، کیا اکانومی کو بہتر، اکانومی کی تو تباہ برباد یہ کر کے گئے ہیں، کس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے۔ آج آپ دیکھیں آپ کے ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، آپ کی امپورٹ کم ہو چکی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے۔ آپ ٹیکسٹائل والوں کو، ایکسپورٹر سے پوچھیں کہ ان کے پاس 8-8 10-10 مہینے کی بکنگ ہے اگلے سال تک کی۔ الحمدللہ معاشی طور پہ یہ ملک دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ تو آپ فیصل آباد میں دیکھیں لومز دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں، بڑے عرصے کے بعد انڈسٹری ریوائیو ہو رہی ہے۔ یہ ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز ریوائیو ہو، انڈسٹری ریوائیو ہو، اکانومی بہتر ہو، غریب کی مدد کی جائے۔ یہ جو بات ہم نے کی تھی، جس کو یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، خان صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ کئی پروگرام میں میری بھی آپ سے یہ بات ہوئی کہ یہ ہمارا جتنا بھی ہمارا کمٹمنٹ تھے، ہمارا منشور تھا، وہ 5 سالوں کے لیے تھا۔ ہم کوئی 1.5-2 سال، 2.25 سال کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ جو بھی ہمارے وعدے تھے وہ 5 سالوں میں ہم نے پورے کرنے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بھی شروع ہو گئی ہے، راوی کا شروع ہو رہا ہے، کراچی بنڈر آئلینڈ شروع ہو گیا۔ انڈسٹری میں اس وقت صورتحال فیصل آباد اور ارد گرد کے جو مضافات میں جو انڈسٹری ہے وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ مین پاور کم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں اس وقت مین پاور کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ الحمدللہ لوگ پاکستان میں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اور جو لوگ جو غریب فٹ پاتھ پہ سوتے تھے ان کے لیے شیلٹر بھی بنایا خان صاحب نے، ان کے لیے لنگر خانے بھی کھولے تاکہ وہ عزت کے ساتھ وہاں پہ رہ سکیں۔ اچھا سر، آپ کے جو اتحادی ہیں، چاہے جی ڈی اے کی بات کروں یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بات کروں، سر خوش نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بھی پریس کانفرنس تک میں یہ کہا کہ جن 13 نکات پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ان میں سے ایک بھی نقطے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ابھی پروگرام میں میری خواجہ اظہر الحسن صاحب سے بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی مجبور ہیں، عمل درآمد تو نہیں ہو رہا لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ سر کراچی کو کوئی ریلیف ملے گا، کراچی کے لیے کوئی کام کیا جائے گا، یا اسی طرح سے یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کب پریس کانفرنس ہوئی ہے یا کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ بینگ اے الائی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اسمبلی میں بھی اور ہر پروگرام میں پرائم منسٹر ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں۔ ابھی تمام الائی سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور پرائم منسٹر صاحب چودھری پرویز الائی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس بھی گئے، ان کی عیادت کے لیے بھی گئے، اور کراچی کے حوالے سے بھی جو ہم سب سمجھتے ہیں کراچی کے اسٹیک ہولڈر، چاہے پی ٹی آئی ہو یا جو کوئی اور پارٹی ہو، اس حساب سے کراچی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ 5 سپٹمبر کو پرائم منسٹر صاحب نے کراچی آ کے وہ ایک پیکج، بڑا تاریخی پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا، اور ظاہر جب اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہائر کیا جاتا ہے، اس کا سیکریٹریٹ بنتا ہے، اس کی فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے، اس کے ٹیکنیکل فائنینشیل کلوزنگ ہوتی ہے، اس حساب سے K4 کے اوپر وارڈا کو دے دیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں COS اور جنرل فیض DGISI اور تمام ادارے کے لوگ موجود تھے، وہاں پہ بھی کراچی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کراچی کے ساتھ جو کمٹمنٹ PTI کی ہے وہ کمٹمنٹ 2023 سے پہلے وہ پوری کریں گے، اور اس
کمٹمنٹ کے بعد جب کراچی میں جو ہم نے کہا ہے کہ پانی بھی آئے گا، سڑکیں بھی صحیح ہوں گی، ٹرانسپورٹ بھی بہتر ہوگی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے، سندھ کی جگہ کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنانے کی بات ہوئی ہے، اسی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کے جگہ کراچی کنٹرول اتھارٹی بنے گی، اس سے بڑی چینجز آئیں گی، بہتری آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو الائز ہیں یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جو منسٹر ہیں امین الحق صاحب بڑے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ گورنمنٹ کو پراپر طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آفتاب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے آل سٹی تاجر اتحاد کے حوالے سے، اور آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن نے ڈپٹی کمشنر آفس پر احتجاجی دھرنے کی کال دے دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شرجیل گوپلانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے ستائے ہوئے غریب عوام جو ہے نا وہ اب خودکشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگلے 72 گھنٹوں میں کورنگی کے بچت بازار کی اجازت نہ ملی تو غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دیں گے، اور حکومت شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے جائز مطالبات منظور کرے۔ اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے سربراہ شرجیل گوپلانی صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو کچھ کہتے ہیں سر، کیا کہتے ہیں؟ اب پھر سے دھرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن کے چکر میں پچھلے 8 مہینے سے کچھ بچت بازار بند ہیں۔ بچت بازار میں جو لوگ تاجر کام کرتے ہیں وہ روز کمانے روز کھانے والے لوگ ہیں۔ تو حکومت سے 12 دفعہ ہم نے لیٹر بھی لکھے، کمشنر صاحب سے بات بھی ہوئی کہ ہم بچت بازار کھول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایریا کے بچت بازار اب تک نہیں کھل پائے، اور جو تاجر وہاں کام کرتے ہیں ان کی بیچاروں کی معاشی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ حکومت کسی قسم کی کوئی امداد کرنے کو بھی تیار نہیں اور کاروبار بھی نہیں کرنے دے رہی، تو حکومت شرجیل صاحب، میں صرف آپ سے ہی جاننا چاہوں گا سر، کیونکہ وقت محدود ہے پروگرام کا، پھر بھی چونکہ ایک ظاہر سی بات ہے دھرنے کی خبر تھی تو میں نے سوچا اپنے پروگرام میں آپ کو انکلوڈ کریں۔ سر، بچت بازاروں میں کیا ایس او پیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ گلشن اقبال یا ایسی جگہوں پہ جہاں بچت بازار رکھ رہا ہے، کبھی آپ نے گزر کے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے سنڈے میں نے دیکھا کہ اس قدر رش اور کسی قسم کی کسی ایس او پی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا؟ سر دیکھیں، جو حکومت کے اور اپوزیشن کے جو اس وقت جلسے چل رہے ہیں وہاں پہ کہیں ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ لیکن ایک معاشی جو ہمارے حالات ہیں اس میں بھی تو آپ وہ بھی تو دیکھیں، بچت بازار دن میں ہفتے میں ایک دن لگتا ہے گلشن میں، یا ایک دن لگتا ہے جاکت آباد میں، یا ایک دن لگتا ہے حیدری میں، تو آپ یہ معاملہ بھی دے رہے ہیں، یا تو بچت بازار کی ٹائمنگ بڑھوا دیں تاکہ ایس او پی کے اوپر بھی خیال کرا جا سکے۔ لیکن اب جو ہے معاشی حالات بھی تو ہمارے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تو اب کیا کیا جائے گا سر اگر حکومت نہیں مانتی؟ تو مختصراً مجھے بتا دیجیے گا۔ منڈے تک اگر یہ بچت بازار نہیں کھلے تو ہم منڈے کو ڈپٹی کمشنر کورنگی کے دفتر کے باہر دھرنا دیں گے، اور جب تک بچت بازار نہیں کھلیں گے ہم وہیں بیٹھے رہیں گے۔ ٹھیک ہے سر، تو آپ امید کرتے ہیں جس طرح آپ نے دکانوں کی ٹائمنگز اور دن بڑھوا لیے اس طرح یہ مطالبہ بھی منظور کرا لیں گے؟ دیکھیں، حکومت کو بھی پتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے معاشی سپورٹ ہم لوگ کر نہیں پاتی، تو مجبوری ہے حکومت کو بھی کہ یہ تجارتی ہب ہے ان کو کھولنا پڑے گا، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل گوپلانی صاحب۔ آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے سربراہ شرجیل گوپلانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دھرنا دیا جائے گا ڈپٹی کمشنر آفس پہ جب تک کہ حکومت مطالبات کو تسلیم نہیں کر لیتی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔